اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى آمنت بالله صدق الله العظيم. حاجی سردار غلام عباس خان صاحب کو مل کے آگے سے خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف لاتے ہیں حاجی سردار غلام عباس خان صاحب. جناب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آج کی ہماری اس سرگرمی میں آپ تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی بھاگراموں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حاجی سردار غلام عباس خان صاحب, جناب چودھری سرفراز صاحب کو ہم دل کی بھاگراموں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب چودھری شیراز صاحب کو بھی, جناب یوسف صاحب کو, تمام دوستوں کو جو سردار صاحب کے ساتھ تشریف لائے, تمام جناب ارشد نظر صاحب کو ہم دل کے بھاگراموں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ارشد نظر صاحب, جناب چودھری سرفراز صاحب, سردار خان محمد صاحب کو ہم دل کے بھاگراموں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. جناب تشریف فرما ہے حاجی سردار غلام عباس خان صاحب اپنی نشست پہ تشریف فرما ہے. جناب ہم آپ کو دل کی بھاگراموں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آپ کا بے حد شکریہ. آپ کی ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے دوست, ہمارے محترم جو جہاں پہ تشریف فرما ہے, جو سب کے لیے اور میرے لیے بہت ہی قابل قدر جناب راجہ مبشر حیات صاحب, راجہ شاہد زاہد رشید صاحب اور مرزا حسیب صاحب, تمام دوستوں کو, مرزا سلیم الحق صاحب کو, تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان جو خانپور سے ہمارے انسٹیٹیوشنل فرینڈس ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جو ملہار مغنا سے اور گردو نواز سے جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں. ایک ڈاکومنٹری فلم جو ابھی آپ سب احباب کو دکھائی جائے گی, جو اس تقریب پر سب احباب کو نظر آئے گی, جو کہ ایک لارڈ سکول سسٹم اور سربراہ لارڈ سکول راجہ عفان شہزاد صاحب جو عرصہ 16 سال سے خانپور میں اپنے فرائض پر انجام دے رہے ہیں, اس سلسلے میں لارڈ سکول خانپور سے متعلق ایک ڈاکومنٹری مووی ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Start from small and humble beginnings. Since in 2005, Lord School Khanpur has grown to become one of the strongest and long-standing institutes in Khanpur and its near areas. Spread across 3 campuses, each of them is becoming an educational lighthouse for thousands of students who have successfully emerged toward their future. Founded in November 2005 by Mr. Irfan Shahzad, who has long experience of 21 years in the field of education. Within a few years, it emerged as a leading institute in area of Khanpur. The people of Khanpur and surroundings have reposed great trust and confidence in Mr. Irfan Shahzad, who is the main part and parcel of the institute. It has 3 separate campuses for boys, girls and kids. The building of all 3 campuses meet all the basic needs of students. The classrooms are vast and airy. The decoration of room is highly satisfying yet enthusiastic sense. Both girls and boys campuses have well-educated
well known for its outstanding metric result. It gives 100% result with maximum A+ and A grade. About 1,000 students have passed from here and given their services after higher education in the field of medical, army, banking and education, etc. Above all, this institute not only gave good result but also strongly discouraged the system of cheating. It well prepared its students by giving external exams exactly on board pattern. Cramming system has been null and void in Lord's School long ago. Its belief in clearing the concept and giving practical knowledge so its students excel in practical fields. Lord's is the only institute in surroundings of Kanpur and Malhar as well, whose teachers are enlightening their students by teaching through practical experiment from the level of 3rd class in the subject of science and IT as well. Other than that, Lord's is delivering worldly knowledge, yet it does not ignore the concept of religious education. It is giving practical knowledge of wuzu and namaz. It has also the system of teaching Quran with translation and explanation. Lord's School lays great stress on co-curricular activities. Every year, there is a prize distribution ceremony to encourage the students. Students also participating in daily assembly, Basmi Adab and different competitions, which help to enhance their confidence. Its campus is one of the most prominent features of Lord's School Kanpur, which is designed and decorated as per psycho of children. Its colorful environment with all the items like swing, playroom, cartoon time, story time, spellbound the children. The teachers use different AV aid to clear the concept of innocent mind. They are also focusing on the good habits and manners of students. The security measures have also taken to highly satisfactory level. The security is always there on gate. CCTV cameras are installed for proper regulations. It is ensured that Lord's is giving a quality education and it is giving up the rigid ways of teaching and upgrading day by day. Alhamdulillah. वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और अपने इदारे के तमाम स्टाफ की तरफ से। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई जिन जिन आबादियों से तशरीफ लाए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस आज की इस तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल तारिक रजब, उनका और इस तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार गुलाम अब्बास खान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हमारी इस खुशी में शामिल हुए। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि हमने इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में एक चीज बताने की कोशिश की कि मैंने 2005 में अपने इस सफर का आगाज किया खानपुर के मकाम पर, और शायद खानपुर में उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के हवाले से इस हद तक तरक्की नहीं हुई थी। तो मैंने कोशिश की कि वहां पर जाकर एक अपना इदारा शुरू किया और अल्लाह के फजल करम से वहां पर आज मुल्हार मोगला एजुकेशनल हब के बाद खानपुर भी एक एजुकेशनल हब बन चुका है। वहां पर तकरीबन 10 से ज्यादा प्राइवेट इदारे अब काम कर रहे हैं। तो जो सफर मैंने 2005 में शुरू किया था, तो उस सफर में अब हमारे वहां पर बहुत सारे दोस्त शामिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ स्कूल की फ्रेंचाइजेज आ चुकी हैं। मुख्तलिफ ऐसे दोस्त जो कि चकवाल में काम कर रहे थे, वो यहाँ पर दिलचस्पी रख रहे हैं खानपुर में काम करने की। तो खानपुर में मैं 17 साल से काम कर रहा था। तो एक ख्वाहिश मेरे दिल में जरूर थी कि जिस जगह में पैदा हुआ,
جو میری مٹی ہے، میں شاید یہاں پہ اور تو کچھ نہ کر سکوں، تو جو میرے دوست اس سے پہلے تعلیمی لحاظ سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ مل کے کوشش چھوٹی سی ضرور کروں کہ اپنے اس علاقے کی جو بھی آبادیاں ہیں جہاں سے یہ بچے آتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ جو ان بچوں کے آنے والے وقت کے لیے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بہتر ادارہ ہو۔ تو میں نے کوشش ضرور کی ہے، اب اللہ کی ذات ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے جو بھی بچے اس ادارے کا حصہ بنیں گے ان کے لیے ہم بہتر کریں۔ اور اس سے پہلے بھی مرحال میں جتنے میرے دوست یہاں آج اس فیلڈ سے وابستہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کی ٹیم کا ایک حصہ بن کے اپنے ان بچوں کے لیے کچھ ہم بہتر کر سکیں۔ جو چیز اس ہماری ڈاکومنٹری میں بتائی گئی کہ بلڈنگ میں میں نے خانپر میں بھی اور یہاں پر بھی ایک چیز پہ ضرور فوکس رکھا ہوا ہے کہ ہم بچوں کو سائنس مضامین میں اور آئی ٹی میں عملی کام پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو ہمارے ملک میں ابھی رائج ہے، جو بالخصوص میکسیمم جو میجورٹی طبقہ ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہے، اس میں ایک رٹا سسٹم کا کنسپٹ زیادہ رائج ہے۔ یقیناً اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم سائنس کے مضامین اور کمپیوٹر کو بھی ایک تھیوری کے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے رہتے ہیں اور بچوں کو اس کا ایک رٹا لگواتے رہتے ہیں، سارے اس میں جتنے بھی ادارے ہم بھی شامل تھے، اور بچہ اگر 1 سال کے بعد اس سے کوئی چیز کمپیوٹر یا سائنس کے متعلق پوچھی جائے تو شاید وہ عملی طور پہ اس کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ ہم لوگ خود یونیورسٹی اور کالجز لیول پر بھی لوکلی میکسیمم ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے بی ایس سی میں بھی بہت کم پریکٹیکل کیے ہوں گے۔ میٹرک میں ہم لوگ جو پڑھتے تھے تو شاید سہولیات نہیں تھیں یا اس وقت کرائے نہیں جاتے تھے، بہت کم ہمیں کمپیوٹر سائنس لیول میں لے جایا جاتا تھا۔ تو میں نے کوشش یہ ضرور کی ہے کہ جو بچہ ہمارا پرائمری لیول کا ہے، چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، چاہے ان کی اس کتاب میں کوئی عملی کام نہ بھی ہو تو ان بچوں کو اس لیب سے کم از کم روشناس ضرور کرایا جائے، تاکہ وہ اپنا اس سفر جب جاری کرے میٹرک تک جائے تو اس کو اس چیز کا علم ہو کہ بایو کیمسٹری لیب کیا ہوتی ہے، فزکس لیب کیا ہوتی ہے، کمپیوٹر لیب کیا ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو عملی طور پر بھی سائنس کے مضامین ان کی پریکٹیکلز کروائے جائیں، کمپیوٹر لیب میں بھی ان کو باقاعدگی سے پری اسکول سے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں نے نئی میڈیکل روم کے حوالے سے شاید اس میں بتایا گیا، تو وہ میں نے اس لیے اس چیز کو شروع کیا کہ میں نے اس 17 سالہ اپنے تجربہ میں دیکھا کہ روز بچے کسی نہ کسی حوالہ سے، کوئی بچہ گر جاتا ہے، کسی بچے کو کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو ہم والدین کو کال کرتے ہیں کہ آپ آ کر لے جائیں۔ تو والدین جتنی دیر میں اسکول پہنچیں گے اتنی دیر تک تو کم از کم ادارہ اس بچے کا خیال رکھے، اس کو کوئی فرسٹ ایڈ کرے، تاکہ والدین کے آنے تک اس بچے کو کچھ نہ کچھ ریلیف، کچھ آرام مل سکے۔ یہ انسانی ضرورت ہے کہ ہر انسان کسی وقت بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو ایک کوشش میں نے کی کہ ایک نئی چیز روشناس کرائیں کہ ہم یہاں پہ ایک نرس ہائر کریں گے جو کہ ان بچوں کو میڈیکلی ہائیجینکلی ضرور دیکھے گی، کسی قسم کا اگر اس بچے کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نرس یہاں پر موجود ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ شاید میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں گا تو میں اپنے ادارے کے لیے تو بہت کچھ کہتا رہوں گا، یقیناً یہ انسانی فطرت ہے، انسان اپنے بارے میں ضرور کہتا ہے، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی ذات نے ہر انسان کو اپنا ایک منصب دیا ہے، اور اللہ کی اس تقسیم کی طرف سے میری طرح جو باقی دوست ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان میں میں بھی شامل ہوں، جو اللہ کی ذات نے ہمیں منصب دیا ہے وہ ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی جوابداری اس دنیا میں لوگوں کے سامنے، والدین کے سامنے تو ضرور ہوگی،
لیکن یقیناً اللہ کے ہاں بھی ہماری ضرور پوچھ ہوگی. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ شاید آج کے وقت میں اس سوچ سے اتفاق کم کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی ایک غلط پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ یہ مافیاز ہیں. یقیناً چند % لوگ ضرور ہوں گے جو بڑے ادارے ہیں شاید جن کی فیسز 30,000 ہے. جو ہم رورل ایریا میں بالخصوص کام کر رہے ہیں ہماری تو فیسز ہی اتنی نامینل ہوتی ہیں کہ اس میں ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑی مشکل سے مینج ہوتے ہیں. تو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ تو شاید ایک کاروباری رشتہ ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو بچہ ان کلاس رومز میں بیٹھا ہوتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی استاد کا کوئی کاروباری لین دین نہیں ہوتا. وہ بچہ ہمارے آنے والے وقت کی ہماری پہچان بنے گا. ہمارے آنے والے وقت میں وہ بچہ اس معاشرے کی، اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا. اگر ہم اساتذہ ان بچوں کی حقیقی معنوں میں تعلیم کو دے رہے ہیں، تربیت اگر صحیح کریں، جس کا آج کے دور میں بڑا فقدان ہے کہ شاید ہمارا بچہ تعلیم کی ڈگری کو اٹھا کے ضرور گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ شاید تربیت کا وہ عنصر آج کے اس دور میں وہ نہیں رہا جو ہمارے پہلے ادوار میں تھا. جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کے اس دور میں تربیت کا فقدان ہے. میں اکثر سردار صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ بھی اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ یار آج تعلیم تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، بچے انگریزی تو فخر بولتے ہیں لیکن شاید تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. تو میں اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کروں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا جو اس فیلڈ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے اس بچے کو اس بات کا درس ضرور دینا چاہیے کہ اس نے ایک بیٹے کی طرح کس طرح بہیو کرنا ہے. ہمیں استاد کے ناطے اس بچے کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ ایک استاد بھی اس کا روحانی باپ ہوتا ہے. ہمیں اس بچے کو یہ بات ضرور سکھانی چاہیے کہ اس نے معاشرے میں ایک مثبت سوچ کو فروغ دینا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج یہ بھی گلہ کیا جاتا ہے کہ شاید استاد کا بھی اتنا احترام نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاشرے کا قصور بھی ہے اور ہم اساتذہ کا قصور بھی ہے. شاید ہم میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح شاید ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہمیں اپنے ان بچوں کو جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں انہیں ایک عبادت سمجھ کے کام کرنا چاہیے کہ یہ بچے آنے والا ہمارا کل ہے. جو ہم ان کو سکھا کے اس ادارے سے باہر بھیجیں گے وہی عمل انہوں نے آنے والے وقت میں کرنا ہے. یہ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے دوستوں کے بچے کسی نہ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں اور یہ دوست اور وہ جو دوست جو ہر جگہ پہ پاکستان کی کسی کونے میں ہے یا بیرون ملک میں ہے وہ جب اپنے گھر میں ٹیلی فون کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے ایک بات ضرور پوچھتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے. وہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کام کرتا رہتا ہے صرف اس خاطر کہ میرا جو مستقبل ہے، میرے جو بچے ہیں وہ کل کسی بہتر جگہ پہ پہنچ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کروں گا کہ یہ مجھ پہ لازم ہے کہ وہ جو شخص جہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے پیسے کما رہا ہے اور اس کے اس خون پسینے کی کمائی سے پیسے مجھے دیے جا رہے ہیں تو یقیناً اس پیسے کا جواب دہ میں بھی ہوں اگر اس کا بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے. کل اس ذات کے سامنے جب ہم نے پیش ہونا ہے تو یقیناً نماز اور روزے کا تو ضرور اللہ کی ذات پوچھیں گے، وہ تو ہم پہ فرض ہے. اس فرض کے علاوہ جو ہمارے منصب ہیں چاہے وہ منصب کسی بھی انسان کا کوئی بھی ہے، میرا منصب ایک استاد کا ہے تو مجھے ایک استاد ہونے کے ناطے اپنے اس منصب کے ساتھ پورا انصاف کرنا چاہیے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، اس کا پھل بھی خدا کی ذات ہمیں ضرور دے گی. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں نے اپنا یہ جو ادارہ شروع کیا ہے اور اس سے پہلے جو میں کام کر رہا ہوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اس پیشہ کے ساتھ
دیانتداری سے کام کروں گا اور آپ دوستوں کو جن کے بچے میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا. کہیں غلطی ہوئی تو آپ کی طرف سے رہنمائی مجھے ضرور آپ لوگ کریں اور اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے میرے اس پورے اسٹاف کو کہ ہم آپ کے مستقبل کے ساتھ پورا انصاف کر سکیں. میں یہاں پر اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ میرے سارے سفر میں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائی راجہ عمران اعجاز جو کہ دبئی میں شعبۂ تعلیم سے وابستہ ہیں اور میرے دوسرے بھائی راجہ مویس اقبال جو کینیڈا میں ہیں، انہوں نے میری ہر جگہ پہ رہنمائی کی، سپورٹ کیا اور اس فیلڈ میں مجھے لانے میں انگلی پکڑ کے میرا ساتھ دیا. میں ان کا بھی یہاں پہ آج مشکور ہوں. میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں راجہ ندیم، جنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی یہاں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بلڈنگ میں بناتا ہوں. تو یقین مانیے گا کہ جب بلڈنگ بن رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کتنے لگیں گے. ایک مجھے ضرور کہتے تھے کہ یار سب کوشش کرنا کہ بلڈنگ اچھی بنے، ہمارے ہی بچے پڑھیں گے، پیسے تو پھر ہم کماتے رہیں گے. تو اس میں نے قطعاً کسی کاروباری نقطۂ نظر سے ہم نے یہ بلڈنگ نہیں بنائی، کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کریں. اور میں یہاں پر آخر میں آپ تمام دوستوں کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے ایک اس ہستی کا ضرور شکر گزار ہوں گا. یقیناً میرے الفاظ آپ کے الفاظ بنیں گے کہ آج اگر میں اور آپ یہاں پہ ہر بیٹھا ہوا شخص جہاں پر بھی اپنا کام کر رہا ہے، جس عہدے پر بھی موجود ہے، اس میں اس کی اپنی کوشش اپنی جگہ پہ، اللہ کا کرم اپنی جگہ پہ، لیکن اس اللہ کے کرم میں ایک ہستی کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ ہے ماں. اور میں یہاں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں بہت تھوڑی سی حیثیت کا مالک ہوں، تو اس میں میرے ماں اور باپ دونوں کی اور میرے والد صاحب تو چلے گئے، تو آج میری ماں کی وہ دعا شامل ہے جو کہ ہر وقت میرے لیے کرتی ہیں. جن کی مائیں جا چکی ہیں اللہ ان کو صبر دے، اور میری گزارش ہے کہ جن کی زندہ ہیں اللہ کا شکر آج جا کر ادا کریں کہ آپ کی ماں زندہ ہے، یہ اللہ کا کرم آپ ہے. اور جن کی ماں چلی بھی ہے یہ ان سے ضرور پوچھنے کا کہ ان پر کیا بیتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کے تابعدار ہو سکیں، ان کی ہم خدمت کر سکیں. ہم جتنے بھی بڑے عہدے پہ چلے جائیں ہماری اوقات ان کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو میں یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کی ہر ماں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کے بیٹیاں ہیں اور معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم بھی معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کریں. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ ایڈوکیٹ عاطف صاحب اور ایڈوکیٹ انصر کور صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری آج اس تقریب کی دعوت کریں. اب ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنر جناب کرنل طارق صاحب سے گزارش کروں گا اور آپ کی پرزور تالیوں میں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب کرنل طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب سردار غلام عباس خان صاحب، چیف ایگزیکٹو لارج اسکول سسٹم راجہ عرفان شہزاد صاحب، میرے نہایت قابل احترام استاد صاحبان جناب ملک بشیر صاحب،
जनाब मास्टर हेड मास्टर अली अकबर साहब, हमारीदीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले राजा इरफान शहजाद साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की और इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। राजा इरफान शहजाद मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, छोटे भाई हैं और इस वक्त जो बातचीत उन्होंने की है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरी उनसे बहुत लंबी बातें होती हैं। ये उनकी दिल की गहराइयों से बातचीत थी, कोई ये आर्टिफिशियल नहीं था, ये उनके रियल जज्बात हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जो उनको काम मिलता है, जो काम उनके हिस्से में आता है, वो अपनी ईमानदारी, अपने खलूस, अपनी मोहब्बत, अपनी पेशा वराना सलाहियत से करते हैं। मैं आज जिस तकरीब के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, आपको सब मालूम है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हर इंसान की जिंदगी में दो कैटेगरीज के लोग बहुत अहमियत के हामिल होते हैं अपने वालिदैन के बाद। एक हैं आपके उस्ताद मोहतरम और दूसरे मेरे अपने ख्याल के मुताबिक तबीब हजरात। उस्ताद मोहतरम इसलिए कि वो आपकी जिंदगी को बनाते हैं और तबीब हजरात इसलिए कि वो आपकी जिंदगी को महफूज करते हैं। आप इन लोगों के साथ, इन रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज के साथ, यानी उस्ताद आम के साथ या डॉक्टर हजरात के साथ जो इदारे मुंसलिक होते हैं, वो भी इसी तरह का एहतराम के मुस्तहिक होते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस जहां पर आप तालीम हासिल करते हैं, वो आपकी रियल सेंस में पहचान बन जाते हैं। आज जिस हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये भी उसी सिलसिले में एक काविश है राजा इरफान शहजाद साहब की। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इतना एलैबोरेट अरेंजमेंट करने पर, इतना नफीस और इतना आला इंतजामात करने पर। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि जो उन्होंने बातचीत की है, इंशाअल्लाह वो इससे पहले भी पूरा उतरे हैं और आइंदा भी पूरा उतरेंगे, मेरा ये ईमान है। मैं इस जो लॉर्ड स्कूल सिस्टम है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जरूर जानना चाहूंगा। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मेरा इनके साथ बहुत पुराना राब्ता है, बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरे छोटे भाई हैं। भाई साहब ने जब इस प्रोफेशन का आगाज किया तो ये 2005 था। मेरे ख्याल में आप सबको मालूम होगा कि इससे पहले राय साहब एक सरकारी मुलाजमत, बहुत अच्छी सरकारी मुलाजमत कर रहे थे। हमारे माशरे में कोई सरकारी मुलाजमत को खुदा हाफिज कहना नहीं पसंद करता, लेकिन इतनी सहूलियात होती हैं, इतने पर्क्स, प्रिविलेज होते हैं कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं सरकारी मुलाजमत ही करूं। तो अचानक राय साहब मेरे पास, वैसियत छोटा भाई मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने ये कहा कि जी मैं ये काम करना चाहता हूं कि मैं अपना एक स्कूल चलाना चाहता हूं और अपनी इस सरकारी मुलाजमत को खुदा हाफिज कहना चाहता हूं। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो आप यकीन करें कि इनके दिमाग में या इनकी बातचीत में कोई नाकामी का खौफ नहीं था, बल्कि कामयाबी की लगन थी। और उन्होंने ये मुझसे बात की कि भाईजान मैं इसको एज ए मिशन लेना चाहता हूं, कोई मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मुझे इसमें मुनाफा होगा, कितना पैसा मिलेगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा भाईजान मैं इस काम में जो मैं कर रहा हूं, सरकारी मुलाजमत में, इसमें मुतमिन नहीं हूं। मैं काम जरूर करता हूं, तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिलेगी, लेकिन मैं दिल से मुतमिन नहीं हूं। मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं तालीम की तरफ जाऊं और एज ए एजुकेशनलिस्ट अपने इलाके में या अपनी जो वहां पर मेरा मकाम है वहां पर काम करूं। पर अब
جب ان کے شوق دیکھا اور جب ان کے اندر وہ ولولہ دیکھا تو میں نے ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو یہ آغاز تھا جس مشن پہ راجہ صاحب نے لارج سکول سسٹم خانپور میں سٹارٹ کیا, اور اس وقت ماشاءاللہ لارج سکول سسٹم کے 3 کیمپسز کام کر رہے ہیں خانپور میں, اور 1200 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کسی بھی ادارے کے لیے, اور میں آپ کو بڑے وصول سے کہتا ہوں کہ اس وقت لارج سکول سسٹم کا نام ڈسٹرکٹ چکوال کے جو ٹاپ کے ادارے ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے, اور لوگ اور انتظامیہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ جس ارادے کے ساتھ, جس مستحکم ارادے کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کیا اور جس مشن کے ساتھ سٹارٹ کیا انہوں نے ڈیلیور کیا. میرے خیال میں شاعر حضرات نے اسی لیے کہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کے خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس شعر کے اندر, اور میرے اپنے خیال کے مطابق رائے صاحب نے وہ دونوں پوری کی. ایک مستحکم ارادہ اور دوسرا ذات پاک کی طرف ان کا خیال تھا کہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے اور لوگوں کو اور اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینی ہے. ابھی جو ہم آج اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اسی لارج سکول سسٹم کی برانچ جو مرحال مغلان ترکی راجستھان میں آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں اور بڑے سکول میں نے دیکھے ہیں. اس معیار کا سکول اگر پنڈی اسلام آباد میں ہو تو کم از کم 25,000 روپیہ اس کی فی ہے. جو انہوں نے لیبارٹریز, جو انہوں نے کمپیوٹر لیب, جو انہوں نے اکوپمنٹ اس وقت سارے سکول کے اندر موجود ہے, ایک اعلیٰ معیار کا ہے, اور کسی بھی لحاظ سے پنڈی اور اسلام آباد کے سکولوں سے کام نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ جس مشن پہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے آنے والے نسلیں جہاں پر بھی ہیں, پورا علاقہ ہے, اللہ تعالیٰ وہ مستفید ہوں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بہت کامیابیاں ملیں. میں اس کی اہمیت تھوڑی سی ٹائم 2-4 منٹ لوں گا, آپ سب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میں اس وقت کے جو ملکی حالات ہیں اس کے حوالے سے ضرور 2 لائنیں کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے ہی سروے ایک پڑھ رہا تھا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ 50 لاکھ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, اور تقریباً 55% آبادی جو ہمارے ملک کی ہے وہ تقریباً اس کے خاندانوں کی جو مہینہ کی آمدن ہے وہ 15,000 روپے. اس طرح کی بے روزگاری میں ایک جو چیز میرے نوٹس میں آئی اور جو میں دیکھتا ہوں کہ بے روزگاری کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو رائے صاحب نے ادھر بات بھی کی ہے کہ جو ایک سلیکٹڈ قسم کی ایجوکیشن ہوتی ہے, جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ شاید نہیں دی جاتی. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ اگر 10 ویکنسیز آئی ہیں کمپیوٹر ایکسپرٹس کی تو 5,000 لوگوں نے اپلائی کیا, لیکن جب معیار کی بات کی گئی تو ہو سکتا ہے وہ 10 ویکنسیز پوری نہ ہو, اس میں سے 5 یا 6 ہوں اور 4 ویکنسیز خالی ہوں. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جو راجہ عرفان شہزاد نے بھی یہاں پر بات کی ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, آنے والے نسلوں کو جہاں پر بھی جائیں, جہاں پر جس میدان میں جائیں اس معیار پر پورا اتریں. صرف سرٹیفکیٹ لے کے گھومنے سے بات نہیں بنے گی. وقت بہت تبدیل ہو گیا, بہت مقابلے کا امتحانات ہیں. ایک سیٹ بھی اگر ہوتی ہے تو وہاں پر اتنے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں. جب تک ہمارے بچے اچھی تعلیم اور پروفیشنل تعلیم نہیں لیں گے اس وقت تک شاید ہمیں وہ ریزلٹس نہ ملیں. میں آخر میں ایک حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے جو میں گوش گزار کروں گا, جو انہوں نے نوجوان نسل کے لیے کیا.
وہ فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے ادھر تعلیم کے میدان سے مشترک لوگ ہیں، بہت اچھے ادارے پہلے ہی ملال مغلا میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی محنت سے کام ہوگا اور ہمیں آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ عقابی روح والی پیدا ہوں گی، اور جہاں بھی وہ جائیں گی، جس میدان میں جائیں گی، انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چنیں گی۔ میں آخر میں دوبارہ رضا عرفان شہزاد صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے عزت افزائی کی۔ جناب ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب سردار غلام عباس صاحب نے چکوال سے تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ، ہمارے جانے علاقے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اس ادارہ کی یہاں بنیاد رکھی اور تقریب کو سوچا تو یقیناً تقریب کے حوالے سے میں نے ایک چیز ضرور سوچی کہ آج میں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ملحال مغلا اور اس کی آبادیوں سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ملحال مغلا میں جو تعلیم کے حوالے سے جو ابھی معیار ہے، یقیناً ضلع چکوال میں یہ صف اول کا علاقہ ہے تعلیم کے لحاظ سے۔ اگر ہم تعلیم کے لحاظ سے اس علاقہ کی بات کریں تو یقیناً اس میں تعلیمی اداروں کا اور اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہمارے ادارہ نے کوشش کی کہ چند ان ہستیوں کو جو لوگ اس لسٹ میں شامل نہیں، ہمارے لیے وہ بھی قابل، تمام اساتذہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو ہم نے کچھ شخصیات کو اپنے ادارے کی طرف سے شیلڈز دینے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ تو سب سے پہلے میں جس شخصیت کو اور جس خاندان کو یہ شیلڈ دوں گا، ان کو شیلڈ دینے کے لیے میں کرنل طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ دیں گے۔ سب سے پہلے کرنل طارق صاحب۔ ملحال مغلا ہائی اسکول بہت بڑا کردار ہے اس سکول کا اس علاقے کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے، اور اس ملحال ہائی اسکول کو بنانے میں مرزا مظہر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، وہ بانی ہیں اور آج بھی ان کا خاندان اس اسکول کی خدمت کر رہا ہے۔ تو میں مرزا مظہر صاحب کے اعزاز میں اور ان کی فیملی کے اعزاز میں اپنے ادارے کی طرف سے ایک شیلڈ دینا چاہتا ہوں، اور ان کے فرزند مرزا نجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ شیلڈ لیں اور بھرپور تالیاں اس خاندان کے لیے بجائیں۔ ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس علاقے کی تعلیم اور ترقی میں۔ اب میں جس شخصیت کو یہ شیلڈ پیش کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، کرنل صاحب سمیت کسی کی یہ جرت نہیں کہ ہم ان کو پیش کریں۔ ہمارے وہ استاد ہیں، ہمارے والدین کے استاد ہیں، ملک بشیر صاحب۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ملک صاحب کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ آپ ان کے بہت سارے لوگ شاگرد بیٹھے ہیں اور شاگرد جو ان کا شاگرد ہے اس پر تو لازم ہے کہ ان سے کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ اخبار آپ
نہیں آ پائیں. میں اب کرن صاحب کے ساتھ اگلی جو ہمارے محترم استاد ہیں ان کو شیٹ پیش کرنے کے لیے ہمارے ملحال مولا کے سینئر ہمارے بزرگ دوست مرزا ایاز صاحب بیٹھے ہیں. ہم عمر میں ہم سے بڑے ہیں سالوں میں. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کرن صاحب کے ساتھ تشریف لائیں. مرزا ایاز بیگ صاحب. اب میں اگلی جس شخصیت کو شیٹ اپنے ادارے کی طرف سے دوں گا میں ان کا شاگرد ہوں. بہت سارے لوگ ان کے شاگرد ہیں. اللہ ان کی روح کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اللہ ان کا اگلا جہان ٹھنڈا کرے. ہم تمام دوستوں کی ان کی شاگردوں کی دعا ہے. راجہ محمد حفیظ مرحوم ہیڈ ماسٹر ملحال مولا. ان کے جتنے اساتذہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ان کا بیٹا یہاں موجود ہے ہم ان کو شیٹ پیش کریں گے. ہیڈ ماسٹر حفیظ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اس علاقے میں, اس ادارے کی بہتری ہے. راجہ عدنان حفیظ ان کے جو بیٹے ہیں وہ آ کر وصول کریں گے. راجہ عدنان حفیظ. شخصیت کو شیٹ پیش کروں گا. یقیناً گورنمنٹ کے سیکٹر میں بھی ان کی اپنی خدمات ضرور موجود ہیں, لیکن ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کی پائنیئر ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی وہ بھی آج ہم میں نہیں ہیں. ہماری بہت ہی قابل احترام آنٹی میڈم ختیجہ صاحبہ. ان کے راجہ عامر صاحب سے تو میں نے گزارش کی تھی, شاید اگر وہ نہیں ہیں تو میں نے راجہ زبیر صاحب کے بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. ان سے میں گزارش کروں. راجہ زبیر صاحب خود بیٹھے ہوئے سوری وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کر آنٹی ختیجہ کا وصول کریں کہ شیر اللہ ان کا اگلا جہان ٹھنڈا کرے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کا بہت بڑا کردار ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی اور گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. بنیاد رکھی ہے قانون کی شروعات انہوں نے کی ہے. اگلی فلم پیش کرنے کے لیے میں ملحال مولا کے کچھ اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر اساتذہ ہیں. ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس نام پر آپ تمام دوست بھرپور داد دیں گے. سائنس کے اساتذہ کے حوالے سے اس علاقہ میں آج بھی ایک نام گونجتا ہے. راجہ مبشر صاحب بیٹھے ہیں, ان جیسے اور دوست بیٹھے ہیں جو کہ آج اس شعبہ میں کام کر رہے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد اس شخصیت کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ ہیں ہمارے محترم مرزا پرویز اختر صاحب. سائنس ٹیچر ہیں مرزا پرویز اختر صاحب. اور ان کا انعام میں مرزا جانزیب صاحب شاید یہاں نہ ہوں, وہ بیمار ہیں, تو میں کسی ان کے عزیز سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ آ کے وصول کر لیں. کوئی بھی ان کا مرزا افضال صاحب اگر یہاں بیٹھے ہیں, ان کا ایک رشتہ تعلق بھی ہے ان سے, آ کے وصول کریں. پرویز اختر صاحب سردار صاحب یہ بہت بڑے استاد تھے سائنس کے حوالے سے. بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے شاگرد, اور اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کے لیے بہتری کرے. جو انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے شاید ہم اس کا ادالہ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ کرن صاحب اور انکل ایاز صاحب, بہت مہربانی.
اگلی شیلڈ ہم اگنور کر دیتے ہیں. بہت کچھ جو سامنے ہوتا ہے ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں. آج یہ بلڈنگ اگر بنی ہے، یقیناً ہم نے کوشش کی اچھی بنی ہے، تو تقریباً سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، یا میرے جو دوست ہیں، کزن ہیں، بھائی ہیں، ندیم صاحب انہیں کہہ رہے ہیں رائے صاحب بڑی اچھی بلڈنگ بنائی ہے. لیکن اس بلڈنگ کو بنانے میں جن ہاتھوں کا کردار ہے، ہم بہت سارے لمحوں پر ان کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ جس ٹیم نے 1 سال لگا کے اس بلڈنگ کو دن رات محنت کی، یقیناً ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. تو ان کا بھی ہنر ہے. تو اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جن بلڈرز نے، فیضان بلڈرز نے یہ بلڈنگ بنائی، ان کو ہم اپنے ادارے کی طرف سے شیلڈ پیش کر رہے ہیں. مسٹر سفیر اینڈ مسٹر امتیاز اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کی پوری محنت ہے اس کی ڈیزائننگ میں، اس کی کوشش میں، تو ادارہ ان کی خدمات کو سراہتا ہے. مسٹر سفیر اور مسٹر امتیاز. میں ایک شیلڈ ہمارا وہ بھائی میرا چھوٹا، میرا عزیز ہے، پروفیشنل آدمی بھی ہے، بہت سارے کام کرتا ہے ہمارے اس فیلڈ کے حوالے سے بھی، اور یقیناً ہمارے مختلف اور شعبہ زندگی جس میں سیاست بھی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں بھی اس کا کردار ہے. کریٹو گرافکس کی طرف سے مسٹر محمد سہیل گجر. میں اب ریکویسٹ کروں گا کرن صاحب کے ساتھ اپنے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، صوبیدار طارق صاحب سینئر سٹیزن ہیں ہمارے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اگلی شیٹ میں، اور ساتھ ان کے ہیں حاجی عبدالعزیز صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا یہ دونوں بزرگ تشریف لائیں کرن صاحب کے ساتھ. اگلی شیٹ ہم سوشل سروسز کے حوالے سے دیں گے کہ جو ہمارے گاؤں میں ایک سوشل سروس، ایک کام، نیکی کا کام کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 1 دہائی ہونے لگی ہے. بہنوں بیواؤں کو، مساکین کو، یتیموں کو ہر مہینے ان کی مالی امداد کی جاتی ہے. تو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے کچھ بزرگ رضاکارانہ طور پہ صبح شام کام کرتے ہیں دروپیرا اقدام سے. تو میں اس بیگم صاحب نور زمان جو ٹرسٹ ہے، جو کرن طارق صاحب کی ذریعے سے ٹرسٹی چل رہا ہے، اس کے چیئرمین راجہ صابر حسین، راجہ تنویر صادق اور ممبر راجہ جاوید اقبال سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. جناب چیئرمین اینڈ ممبرز تنویر صادق صاحب، چیئرمین صاحب، اور ماسٹر راجہ جاوید اقبال صاحب. رضاکارانہ طور پہ یہ بزرگ اپنے علاقے کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہر مہینے یہ مختلف بیواؤں یتیموں میں مالی امداد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں اپنے تمام بزرگوں کا، کرن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے یہاں پر. میں گزارش کروں گا کرن طارق صاحب سے دوبارہ اور سردار غلام عباس خان صاحب سے کہ اب میں نے جن شخصیات کو شیلڈ دینی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ دیں. سردار غلام عباس خان صاحب اور کرن طارق صاحب.
ہمارے بزرگ اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، گاؤں میں انہوں نے سفر کیا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے. ہم آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کے فرزند یہاں بیٹھے ہیں. راجہ علی احمد صاحب وفات پا چکے ہیں. ان کا بہت بڑا کردار تھا دھروبی کی ترقی میں، دھروبی کی بہتری میں. ان کے فرزند یہاں پہ ظہیر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنی شیلڈ اپنے والد کے نام پہ وصول کریں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. حاجی علی احمد صاحب کی خدمات کے سراہتے ہوئے ہم ان کو اپنے ادارہ کی طرف سے شیلڈ پیش کر رہے ہیں. اگلی شیلڈ میں اپنے جس بزرگ کو پیش کروں گا، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے. ان کا سردار صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی پیار کا اور احترام کا رشتہ تھا، اور ان کی شیلڈ وصول کرنے کے لیے میں یہاں پر راجہ توقیر صاحب بیٹھے ہیں. وہ شیلڈ ہم دے رہے ہیں راجہ حاجی فرید خان صاحب کو. بہت سارے سوشل ورکس گاؤں میں راجہ حاجی فرید صاحب نے کیے ہیں. راجہ خالد فرید صاحب آج اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکے. ان کی نمائندگی راجہ توقیر صاحب کر رہے ہیں. اگلی شیلڈ آج کی ہمارے اس تقریب میں ہمارے ایک خاص مہمان تھے. میرے وہ بھائی ہیں اور ہمارے علاقے کے لیے بھی، ہمارے گاؤں کا بھی وہ فخر ہے. یقیناً آج ایک بہت پروفیشنل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ٹی وی پر جب آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو خوشی ہوتی ہوگی. بالخصوص گروگی کے دوستوں کو، بلحال موغل انجینئر کونسل کے دوستوں کو، اور پھر چکوال کے جو دوست ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہوگی. وہ آج اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے. ہمارے آج کے مہمان تھے راجہ منیب فاروق، سینئر اینکر ہیں جیو نیوز میں. ان کی شیلڈ کے لیے مجھے جو انہوں نے حکم دیا کہ وہ آج نہیں آ سکے، تو حاجی اورنگزیب صاحب ہیں ان کے سسر، اور راجہ ارشد صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ دو میرے دوستوں کو شیلڈ دیجیے گا. حاجی اورنگزیب صاحب اور راجہ ارشد صاحب، ان دونوں سے گزارش ہے کہ آئیں اور راجہ منیب فاروق صاحب کی شیلڈ وصول کریں. حاجی اورنگزیب صاحب کو منیب فاروق صاحب داماد ہیں، اور یہ مصروفیت کی وجہ سے آج یہاں پر نہیں آ سکے. تھوڑے پیچھے ہو تو مرزا جی عدیلو نال کچھ بات مار چھوڑنے. ہماری اگلی شیٹ ہے میرے بڑے بھائی اور آج کی اس تقریب کے گیسٹ آف آنر کرنل طارق حسین صاحب کے لیے ہمارے ادارے کی طرف سے شیٹ ہے. میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو پیش کریں. کہ میں کس انداز میں آپ کا شکریہ ادا کروں. رائے صاحب، جو آپ نے اپنی گفتگو میں اپنے اس سیکٹر کے حوالے سے ہمارے مختلف دوست یہاں بیٹھے ہیں تذکرہ کیا، میں اپنی ذاتی مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد
آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ کی ان اداروں نے ہماری آئندہ آنے والی نسل کو خوبصورت طریقے سے سنبھالا ہے، یہ یقیناً اس ملک کے لیے بڑے عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں جب اپنے بحیثیت ناظم آفس میں آیا تو مختلف چیزوں کا مجھے مشاہدہ ہوا، مختلف چیزیں مجھے پریکٹیکل دیکھنے کو ملی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو شہدن شاہ تحصیل میں جس کا تذکرہ ابھی رائے صاحب نے یہاں کیا، میں سرے رائے وہ بات کر رہا ہوں، پوری تحصیل میں کالج نہیں تھا بچوں کا۔ اور اس بات پہ بھی حیران ہوں گے کہ تلہ گنج تحصیل جو کہ 23 یونین کونسلز کی تحصیل ہے، وہاں پہ ڈگری کالج نہیں تھا۔ بہرحال یہ میں نہیں، میری ٹیم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کی، اور میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ سے چیز کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش ضرور کی۔ لیکن پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے میں ایک چیز راجہ صاحب کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ تو میرا رشتہ مختلف ہے، باقی دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یقیناً آپ ایک وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں کہ جو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اس پہ آپ کو، کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے تو ہمارے اس ملک میں مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف طبقات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس دنیا کے وسائل کی ریل پیل ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے سے بشمول میرے ہم سب تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مختلف جگہوں پہ ملازمت کر کے ہمیں اس وقت کے مطابق کوشش کرتے رہے کہ ہم سوسائٹی کا بہتر انداز میں حصہ بن سکیں۔ کچھ وہ طبقات ہیں اور وہ آبادی 60% سے زیادہ ہے کہ جو یقیناً یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کسی ان بڑے اسکولوں کا کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کی فیسیں ہزاروں میں ہیں، وہاں اپنے بچوں کو بھیج کے ان بچوں کو اس سوسائٹی میں وہ مقام دلوا سکیں گے کہ جو ان کو ملنا چاہیے۔ اور آج میں جب ان سکولز میں اور بطور خاص لارڈ سکول میں جب کھڑا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی ہے ایک بات دیکھ کے کہ آپ راجہ صاحب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو آج کی ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کسی بہتر جگہ پہ بھیجیں، وہ انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس انداز میں کر رہے ہیں کہ جو ہماری اکنامکس ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل لیول پہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ جو یقیناً آنے والے وقت میں نہیں، آنے والی نسلوں میں آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ اور میں ان بچوں کو بھی داد دیتا ہوں کہ جو ان سکول سے اٹھ کے، اب میں نام لوں تو مناسب نہیں ہوگا، اس ملک کے بہت بڑے پرائیویٹ سکولز کے مقابلے میں جب مقابلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اپنی حیثیت کو منواتے ہیں، اپنی جگہ بناتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ گو ہمارے پاس وسائل کم ہیں لیکن اہلیت پروردگار نے جو ہمیں دی ہے، ہم دنیا میں کھڑے ہو کے دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً
اگر اس ایک چیز کو دیکھا جائے کہ آج کی اگر اس ماڈرن ایجوکیشن کو یا سائنس کو یا وہ سبجیکٹس جو آج کی ضرورت ہیں ان کو آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے اور بچوں کو لائنس کا نہیں پتہ دیں گے تو یقیناً ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اسی انداز میں اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے وسائل ہماری ان آبادیوں کو وہ وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ ہم کس انداز سے ان وسائل میں رہتے ہوئے ان چیلنجز کو پا سکتے ہیں یا اچیو کر سکتے ہیں. بہرحال کسی انڈیویجول کے متعلق تو کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک بات میں آپ کی ان آبادیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، کہنا چاہوں گا کہ آپ کی اس تحصیل میں یا آپ کے اس ضلع میں سب سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف جو رجحان ہے وہ آپ کا ملحال اور ان ایریاز کا ہے. آپ مبارکباد سے مستحق ہیں اور میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ذاتی وسائل اور ذاتی خواہشات کی قربانی دیتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک ایسے وقت میں تعلیم کی طرف راغب کیا کہ جب شاید ہماری ان اضلاع میں کہ جس طرح کے ضلع ہمارا ہے ان اضلاع میں یہ رواج نہیں تھا. دوسرا وہ بزرگ کہ جو اس ملک کے مختلف شہروں میں اپنی اپنی حیثیت میں اپنی اپنی اہلیت کے مطابق کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو اس انداز سے سپورٹ کیا کہ جو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ایک بہت بڑی تبدیلی جو میرے مشاہدے میں ہے وہ اس پوری بارانی بیلٹ میں آئی اور اس میں ہم چکوال بھی شامل ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایک پچھلے 20 سال 25 سال میں ہمارے جو لوگ مختلف ممالک میں ایک مزدور کی حیثیت سے گئے، رائے صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت بات کی اور آپ یقین جانیں میں ہر اس مزدور کو جو دن بھر کی تھکاوٹ کو اپنے جسم میں سموئے ہوئے اور وہاں کی دکھوں اور تکلیفوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جب رات کو اپنی بہن بیٹی یا ماں سے یہ پوچھتا ہے کہ بچے کی تعلیم کا کیا بن رہا ہے، جب اسے جواب ملتا ہے تو یقیناً وہ جواب انہی سکولز کی وجہ سے بہتر ملتا ہے. اب میں اس میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سیکٹر کی وہ سکولز کے جو کام کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ اگر میں نے بھی کچھ سیکھا تو اسی قسم کے حادثات سے سیکھا، اور میں بھی اگر کسی قابل ہوا تو انہی بزرگوں اور اسی قسم کے اساتذہ کی نظر شفقت کی وجہ سے ہوا. اور یقین جانیں گورنمنٹ کالج لاہور میں وہاں کے بہت بڑے ہال میں کھڑے ہوئے تو مجھے مشکور حسین، ایک ہمارے اردو کے بہت بڑا نام تھا، مشکور حسین یاد، پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو میں نے ایک شعر پڑھا، سرہانے، وہ کچھ گفتگو اس انداز سے ہو رہی تھی کہ وہ شعر آ گیا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹکروتے روتے سو گیا. آپ یقین کریں کہ مشکور حسین صاحب اٹھے، ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تم نے شعر کی ادائیگی اور اس کے جو تلفظ جو بیان کیے ہیں تم نے کہاں سے اردو پڑھی ہے؟ میں نے کہا میرے استاد تھے.
قاضی بشیر صاحب، اور وہ ایک چھوٹی سی آبادی کے رہنے والے تھے، تھوا بہادر کے میں نے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اساتذہ کا کہ جن کا یہاں تذکرہ ہوا وہ تو ایک نعمت تھے اس سوسائٹی کے لیے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے اس عمر کے اساتذہ ہمارے سامنے آتے تھے تو وہ ہمارے بزرگ بھی تھے، وہ ہمارے ہمراز بھی تھے، وہ ہمارے دوست بھی تھے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ نہ معلوم کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے سرکاری اداروں میں وہ اس میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ذمہ داری نبھانی چھوڑ دی جو انہیں نبھانا چاہیے تھی. اور یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں اساتذہ کا یا محکمہ تعلیم کا عمل دخل بہت کم ہے. اس میں سیاست نے کچھ ایسے رنگ بھرے کہ استاد کو صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اتنا خوفزدہ کر دیا گیا کہ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک بات رہتی تھی کہ کہیں میں تبدیل نہ ہو جاؤں، اصل کام سے وہ ہٹ گیا. لیکن میری خواہش ہوگی اپنے سرکاری اسکول سسٹم میں بھی جو حضرات کام کر رہے ہیں اور یقیناً بڑی اہلیت کے لوگ ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اب آپ کا مقابلہ پرائیویٹ اسکول سے ہے جو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ اور ایک چیلنج کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے ان بچوں کو کہ جو آپ کے پاس سرکاری اسکول میں آتے ہیں، آپ انہیں ان بچوں کے مقابلے میں کھڑا کریں، ان کو ایسا راستہ دیں کہ کل آنے والے وقت میں وہ بچے بھی ان بچوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، صرف اگر آپ کو ضرورت ہے تو کمٹمنٹ کی. اور دوسری چیز میں اپنے سیاسی بھائیوں سے، جس میں میں بھی شامل ہوں، دوسری چیز کی ضرورت ہے کہ اس میں سیاسی مداخلت کو ختم کیا جائے. سیاسی مداخلت نے اس ادارے کو کی بربادی کی ایک اینٹ رکھی تھی نان پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے، اور وہ بڑھتے 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 کہیں سے کہیں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں ان اساتذہ کو بھی ہمیں ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ وہ بچے جو اس ماحول میں پڑھتے پڑھتے ہیں وہ کس انداز میں، کتنی مشکل میں وہ ان بچوں کا کہ جن سکولز کا میں نے تذکرہ کیا مقابلہ کرتے ہوں. بہرحال یہ اتنی لمبی گفتگو ہے کہ اس کو کتنا لمبا کیا جائے ہو سکتی ہے. لیکن رائے صاحب، میں صاحب نے میرے بھائی ہیں، میرا ان سے رشتہ ایک بھائی کا ہے، اور میں ان کی آپ یقین جانیں کہ ایک بڑے بھائی کی سے زیادہ عزت انہیں دیتا ہوں. اور ان کی مسکراہٹ نے مجھے ہر مشکل میں سہارا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی مسکراہٹ نے مجھے ہر مشکل میں مجھے تھاما ہے اور سہارا دیا ہے. انہوں نے ایک علامہ کا شعر پڑھا ہے، اتفاق سے میرے ذہن میں آیا کہ صورت یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کو شاید یہ بھی سکھانا چاہیے کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد میں، تو شائیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. اور